नाज़रीन, नाअहली की मुद्दत का तयन करने के लिए आज भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 बुनियादी और अहम सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश की। पहला और मरकजी सवाल तो यही है कि पार्लियामान से मंजूर किए गए इलेक्शन एक्ट को माना जाएगा जो नाअहली की मुद्दत 5 साल तक महदूद करता है, या इससे पहले आने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा जिसमें नाअहली की मुद्दत ताहयात बताई गई थी। अदालत ये भी जानना चाहती है कि सादिक और अमीन की तारीफ क्या होगी, ये तयन कौन करेगा कि किसका किरदार अच्छा है और किसका नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में समाअत करने वाले 7 रुकनी बेंच ने पूछा कि जब पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों 2 साल क्यों नहीं की गई। वकील खुर्रम रजा ने जवाब दिया 2 साल आइन में नहीं लिखा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लिखा तो ताहयात भी नहीं है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी सोच के मुताबिक किया। वकील खुर्रम रजा ने दलील दी ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना होगी, एक बार नाअहल हमेशा ही नाअहल रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा आप आमरों की हिमायत कर रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। क्या 5 अफराद की दानिश 326 अफराद पार्लियामेंट की दानिश मंदाना कानून साजी खत्म कर सकती है? अदालत को सिर्फ ये बताया जाए कि सजा ताहयात होगी या 5 साल की। इन रिमार्क्स का पस मंजर यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) आमिर जनरल ज़ियाउल हक ने आइन में तरमीम के जरिए शामिल कराया था। आइन की इस शिक के तहत अगर कोई शख्स पार्लियामेंट का रुकन बनना चाहता है तो इस पर लाजिम है कि वो समझदार हो, पारसा हो, ईमानदार हो और किसी अदालत का फैसला इसके खिलाफ ना आया हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आमिर मुंतखब होकर नहीं आता बल्कि आइन तोड़ कर आता है। लोगों को इंतखाब से बाहर रखने के लिए कभी डिग्री की तो कभी सादिक और अमीन की शर्त लगाता है। आमरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं रखी? चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन सर पर हैं, ताहयात नाअहली का मसला हल करना। हमारे पास जो इशू है, इज इट फॉर ड्यूरेशन ऑफ दैट पार्लियामेंट, इज इट अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years, इज इट अ लाइफ टाइम? वो बातें हम तो नहीं बैठ के देख रहे हैं अभी, हम तो सिर्फ ये पॉइंट देख रहे हैं क्योंकि इलेक्शन सर पे है और ये मैटर को रिजॉल्व करना है। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस से पूछा समी बलोच फैसले में 62(1)(f) की तशरीह करने वाले जज ने फैसल वावडा केस में वो तशरीह कैसे बदल दी। इसका पस मंजर फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसले में लिखा गया था कि 62(1)(f) के तहत नाअहल किए गए अराकीन ताहयात नाअहल होंगे। उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार थे और ताहयात नाअहली का फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पढ़कर सुनाया था। फिर जब फैसल वावडा की ताहयात नाअहली का केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे। तब जस्टिस बंदयाल ने ताहयात नाअहली को काला कानून कहा था। इसी वजह से आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया कि क्या जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने ही मौक़िफ़ की नफ़ी की। उस्मान करीम एडवोकेट ने जवाब दिया जस्टिस बंदयाल ने बाद में दिए गए फैसलों में मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया। अदालत ने कहा यह नहीं हो सकता कि फैसल वावडा नदामत दिखाएं तो मामला अदालती मूड पर चला जाए। अदालत का मूड हो तो ताहयात नाअहली करे, मूड हो तो छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। कोई लॉजिक भी तो होता है ना कोई चीज, या अंधाधुन लकीर की वो क्या कहते हैं मक्खी पे मक्खी मारे जाए और कहें जी आपका मूड है, अगर आप समझते हैं फैसल वावडा साहब ने रिपेंटेंट हैं तो ठीक है छोड़ दीजिए, अगर आपके मूड में नहीं है तो मत छोड़िए, उसको लाइफ टाइम बैन कर दें। ये सॉरी टू से ये दिस डज नॉट मेक फॉर सस्टेनेबल लॉ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि जब कानून आ चुका और नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी। गुज़िश्ता साल 25 जून को पीडीएम हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम की और नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी गई थी। इसी वजह से अदालत इस सवाल का जवाब तलाश कर रही है कि अदालती फैसले को मौसर समझा जाए या फिर पार्लिमानी फैसले को। कल सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट ये केस दोबारा सुनेगी। नाज़रीन, बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आबिद ज़ुबैरी साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब भी मौजूद होंगे थोड़ी देर में, बल्कि हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, सर ये बताइएगा, आपसे मैं आगाज़ करता हूं कि क्या अब नवाज शरीफ साहब के लिए मामलात इस केस के फैसले के बाद अगर वो उनके हक में आ गया, क्योंकि हम मौजूद जजेस के रिमार्क्स देख के हमें ऐसा लग रहा है कि वो इसको आमिर का बनाया हुआ कानून कहते हैं, इसको लोगों को दूर रखने का, पार्लियामेंट से दूर रखने का एक कानून कहते हैं, तो उनका मिजाज कहीं ना कहीं जो है वो भाप जा सकता है। अब मामला यह है कि नवाज शरीफ के लिए तमाम राहें खुल चुकी हैं, कोई और सियासी कानूनी रुकावट उनके सामने नहीं आएगी इस फैसले के बाद अगर ये इनके हक में आता है।
دیکھیں علی حیدر، اگر آج کی پروسیڈنگ کو بھی آپ جس کا آپ نے ذکر کیا اس کو سامنے رکھیں، جی وہ پھر سابق چیف جسٹس عمرتاب بندیال کے جن 2 فیصلوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، وہ بھی اگر آپ کے پیش نظر ہوں تو اس سے تو بات بڑی واضح دکھائی دیتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس تاحیات نہلی کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دے دے گی، جی کیونکہ جب تاحیات نہلی کا معاملہ چلا تھا اس وقت بھی اس پر بڑی تنقید کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنی جو آئینی اور قانونی جو حدود ہیں اس سے تجاوز کیا ہے۔ صحیح، البتہ آئین کے اندر سزا کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ اب یہ دلیل دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ ایک قانون سازی کر چکی ہے تو مروجہ جو قانون ہے وہی لاگو ہوگا ان انتخابات کے حوالے سے کہ 5 سال کی نااہلی ہی شمار کی جائے گی، اور مسلم لیگ نواز کے حمایتی وکلاء اور مسلم لیگ نواز اسی کو پراپوگیٹ کر رہی ہے پچھلے کئی ماہ سے۔ لیکن اگر آج آپ پروسیڈنگ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جی تو اس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ 5 سال کی جو نااہلی ہے وہی رہے گی، اور 5 سال سے زیادہ جو نااہلی کا معاملہ تھا تاحیات نااہلی والا معاملہ وہ ریورس ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اس قانون کے خلاف آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جو ہے وہ 62 کے خلاف جو ہے وہ سیاسی جماعتیں بارہا یہ کہتی رہی ہیں کہ یہ ایک آمر کی بنایا ہوا قانون تھا، جس کے نتیجے میں یہ کہنا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر جھوٹ بولتا ہے یا کوئی شخص جو ہے اس کا دیانتدار ہونا، اس کا نیک ہونا، اس کے پیرامیٹرز کیسے طے کیے جائیں گے۔ تو اس پہ ایک بڑی قانونی بحث بھی ہوتی رہی، سیاسی بحث بھی ہوتی رہی، اور اسے ہر سیاسی جماعت اگرچہ تنقید کا نشانہ بناتی رہی لیکن اسے آئین سے نکالنے کے لیے سیاسی جماعتوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور سیاسی جماعتوں کے آپس کے اختلافات آڑے آتے رہے، اور سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی رہی کہ آج اس کا نشانہ اگر میں نہیں ہوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بالآخر آج میرے خیال میں آج کی پاکستان تحریک انصاف ہو، آج کی پی ایم ایل این ہو اور آج کی پاکستان پیپلز پارٹی ہو، انہیں اس بات کا ادراک ہو چلا ہے کہ اس کا نشانہ سیاستدان بنتے رہے ہیں اور آئندہ نہیں بننے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عابد زبیری صاحب، سر قانونی رائے آپ سے مانگیں گے کہ عدالت اگر حکم دے دیتی ہے کہ 5 سال ہی نااہلی ہوگی اور ترمیمی ایکٹ جو ہے وہی پریویل کرے گا، تو سر کیا یہ عدالت کو کیٹیگوریکلی بتانا ہوگا کہ اس کا اطلاق ماضی کے فیصلوں پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ آفٹر دس ڈیسیجن اف اٹ کمز ان دا فیور آف دا ڈیفینڈنٹس، تو سر پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اس امبریلا میں آ جائیں گے، نواز شریف بھی، جہانگیر ترین بھی؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو ان دونوں اشخاص کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے نہیں ہے، وہ فیصلے ہو چکے ہیں، ان کی اپیلیں، ان کا ریویو وغیرہ بھی شاید ختم ہو چکے ہیں، تو یہ کیسے نہیں۔ لیکن یہ جو ہو سکتا ہے 7 ممبر بینچ ہے، 7 رکنی بینچ، وہ مڑ کے کہے کہ سمیع اللہ بلوچ اور جتنے کیسز میں یہ پچھلے فیصلے آئے وہ آئین و قانون کے خلاف تھے، ہم ان کو ریورس کرتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ اب ایشو جو رہ جائے گا ہوگا کہ کیا ذیلی قانون جو ہے، جو سیکشن 232 کی امینڈمنٹ ہے اس کے اندر الیکشن ایکٹ میں، اور 5 سال کی حد مقرر کی ہے 61F میں، کیا وہ یہ اس کے مجاز تھے پارلیمنٹ کے ذیلی قانون سے اس کے اندر ترمیم کر دیں، اس لاء کو ڈیفائن کر دیں، یا اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یعنی آئین کی ترمیم کی ضرورت ہوگی؟ تو اب یہ اس پہ بھی دیکھنا ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ آئینی ترمیم کے بغیر، کیونکہ دیکھیے ابھی بات ہوئی کہ یہ مارشل لاء کا اور ڈکٹیٹرز کا بنایا ہوا قانون تھا، 2010 میں جو آئینی ترمیم ہوئی، 18ویں ترمیم، جس کو سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ بھی کیا، پارلیمنٹ کے پاس پورا اختیار تھا، اس وقت نہ کوئی مارشل لاء تھا نہ کچھ تھا، انہوں نے اس کو تبدیل نہیں کیا۔ اس وقت یہ آئینی ترمیم ہو رہی تھی سر، اس میں ایک دوسرے کے یہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہوگا، تو یہ کر سکتے، اس میں حد مقرر کر دیتے۔ لیکن اگر حد مقرر نہیں ہوئی بھی ہے تو پھر اگر 62(1)F میں کہتے ہیں کہ جی ڈیکلریشن آف کورٹ کے بغیر آپ 62(1)F میں کسی کو کوالیفیکیشن نہیں ہوگی، یا کوئی ڈیکلریشن آ گیا تو اس کی کوئی نہ کوئی تو حد مقرر ہوگی۔ حد آئین کے انٹرپریٹیشن کورٹ نہیں کرنی ہوتی، آئین کا انہوں نے انٹرپریٹیشن کیا، کیونکہ حد باقیوں 63 میں حد مقرر کی ہے، یہاں نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کا یہ اختیار، پارلیمنٹ چاہتی تھی کہ اس کے اندر کوئی حد نہ ہو، اور ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جب تک ڈیکلریشن آف کورٹ کا رہے گا کسی آدمی کے بارے میں، کسی کینڈیڈیٹ کے بارے میں، تو وہ پھر تاحیات نااہل ہے۔ تو ہو سکتا ہے کورٹ مڑ کے کہے کہ نہیں یہ غلط ہے، وہ تشریح صحیح نہیں تھی، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ وہاں 5 سال ہے، یہاں ٹائم نہیں ہے،
تو یہ غلط ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آئین کے جو انٹرپریٹیشن کا طریقہ ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے پھر آخر کار پارلیمنٹ. اور یہ کہہ دینا کہ 5 ججز یا پورا کورٹ بیٹھ کے جو قانون سازی ہوتی ہے اس پہ ان کا بہتر ہوتا ہے ان کا دماغ یا کورٹ کا. تو ہمارے آئین کے اندر کورٹ کا ہی اختیار ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی تشریح کرے اور کہے کہ تشریح کیا. پارلیمنٹ خود تشریح نہیں کرتی آئین اور قانون کی, یہی ہماری جورسپروڈنس ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کورٹ اس کو بھی بدل دے اور کہے کہ جی کیونکہ وہ زیادہ لوگ ہیں, انہوں نے اس طرح کا انہوں نے قانون بنایا ہے اور اس کے اندر انہوں نے 5 سال کہہ دیا ہے تو ہینس ہم. اچھا زبیر صاحب, اس کے بعد ہم بیکاز ابھی ہم ہائپوتھیسس ڈسکس کر رہے ہیں, فیصلہ بھی آنا ہے. اس کے بعد جو بات آپ نے, یہ کنٹینشنز جو آپ نے دی ہیں سر, تو پھر یہ بھی تو پریسیڈنٹ بن جائے گا نا کہ وہی والی بات کہ 300 کا دماغ ایک طرف, 5 کا دماغ ایک طرف, پھر 300 جو چاہیں گے وہی کریں گے اور اس کی انٹرپریٹیشن عدالت نہیں کر پائے گی جو ماضی سے کب تک کرتی رہی ہے. نہیں, اگر یہ جو آپ کے آج ریمارکس آپ نے ابھی سنائے تھے اگر یہ بات ہو رہی تھی تو پھر بالکل یہی بات ہے. پھر وہ آئندہ جو قانون سازی جو پارلیمنٹ کرے گی کورٹ کا کوئی اختیار, جبکہ آئین دیتا ہے اس پھر کوئی کورٹ کا اختیار نہیں ہوگا کہ اس کو کہہ سکے کہ یہ آئین کے متضاد ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس کے متضاد قانون بنا دیا انہوں نے. تو پھر کیونکہ دیکھیں وہ آفٹر آل وہ مقننہ ہے, اس کو عوام نے چنا ہوتا ہے. یہاں تو ایک جج ہوتے ہیں 17 جج یا جو سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے ججز وغیرہ, پھر ان کے پاس کیا اختیار ہے, قانونی اختیار دیتا ہے نا اس کو کہ آپ آرٹیکل 184(3), 185 اور 199 199 ہے جس میں ریٹ پٹیشنز آپ ہائی کورٹس میں داخل کرتے ہیں. تو پھر اس کو پھر بڑا مشکلات ہو جائیں گی. پھر ہم کسی آرڈر کو, کسی قانون کو کیسے چیلنج کریں گے. اب زبیر صاحب اسی نقطے کو میں ملک صاحب کے پاس لے کے چاہتا ہوں. ملک صاحب, لگ یہ رہا ہے اور آئی گیس ہے بھی ایسا ہی کہ جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے بعد ایک تو پرٹیکولر کیس ہے نا سر کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی, اس کا کیس کا فیصلہ آ جائے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ سپریم کیا ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, جو کہ ہے تو صحیح آئین کے مطابق, لیکن پریکٹیکلی کیا ایسا ہے, یا پھر اس فیصلہ اگر خلاف آتا ہے تو پھر یہ بھی طے ہو جائے گا کہ نہیں پارلیمنٹ بھلے سپریم ہے لیکن ایک چیک بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر جوڈیشری کا. میرے خیال میں دیکھیں زبیری صاحب ملک کے بڑے معروف قانون دان ہیں. قانونی طور پہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست اس لحاظ سے تو ہے کہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کورٹ کا کام ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے, تو پارلیمنٹ اگر قانون بنائے گی تو اسی قانون کی تشریح کر سکتی ہے یا اسی قانون پہ عمل درآمد کی بات کر سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوائے ان چیزوں کے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جہاں پہ ابہام موجود ہوگا یا امپلیمنٹیشن کا معاملہ آئے گا یا انٹرپریٹیشن کا معاملہ آئے گا, سپریم کورٹ اس کو تو ٹیک اپ کر سکتی ہے. لیکن کیا اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے کہ اس وقت جو ایوان ہے, قومی اسمبلی کا ایوان, اس کی جو نشستیں ہیں وہ بڑھا کے 400 کر دی گئی ہیں, تو کیا اس کو سپریم کورٹ ریورس کر سکتی ہے؟ یقینی بات ہے ریورس نہیں کر سکتی, اس لیے کہ پارلیمنٹ آپ کا سپریم ادارہ ہے. کنفلکٹ جہاں پہ آئے گا, جہاں انٹرپریٹیشن کی معاملات آئیں گے, جیسے کہ ابھی جو مقدمے کے اندر موجود ہے کہ جہاں ڈیفائن نہیں کیا گیا وہاں سپریم کورٹ اس کی تشریح کر سکتی ہے. لیکن آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آئین پاکستان کی روح سے آپ کی جو مقننہ ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ اگر قانون سازی کر دیتی ہے تو اس کو سپریم کورٹ کو بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ سپریم کورٹ بھی اسی قانون سازی کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. اگر پارلیمنٹ قانون سازی نہ کرے تو سپریم کورٹ کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ کو جو اختیارات ملتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے دیے ہوئے اختیارات ہی ہوتے ہیں. وہی ڈیفائن کرتی ہے کہ ایک سپریم کورٹ ہوگی, اس کے اتنے ججز ہوں گے اور ان کا یہ دائرہ اختیار ہوگا. تو میرے خیال میں کوئی یہاں سپریم کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی, بلکہ یہ ڈیفائن ہو جائے گا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ کا کام اس قانون کے اوپر عمل درآمد کروانا یا کہیں انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑے تو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن سر اب ایک سوال جو کہ سیاسی نوعیت کا ملک صاحب, وہ یہ کہ میاں صاحب کا حق میں اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو میاں صاحب کے لیے تمام راہیں ہموار ہیں آگے کے لیے. میاں صاحب ایک ہسٹری رکھتے ہیں سر اسٹیبلشمنٹ سے کانفلکٹ کی, کیا اس ہسٹری کے باوجود بھی اب موجودہ حالات میں میاں صاحب قابل قبول ہیں, خاص طور پر طاقتور حلقوں کو قابل قبول ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ جو 9 مئی کے واقعات اس ملک میں نہ ہوئے ہوتے تو شاید آج اور میں آج کچھ اور تجزیہ کر رہے ہوتے. ہمارے تجزیے کا رخ کچھ اور ہوتا کہ میاں صاحب قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں, یا میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم اگر بنتے ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے. بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو اس بند گلی میں لے گئی ہے
جہاں اسٹیبلشمنٹ بھی بہت مشکلات کا شکار ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی اگر ایک پارٹی جو دیوار کے اندر جا کے ان کو بند گلی میں لے جا چکی ہے اور دوسری پولیٹیکل پارٹی جو ملک کے اندر موجود ہے، ہر طرف کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں یہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی گزارا کرنا ہوگا، اسی طریقے سے میاں نواز شریف کو بھی یہ بات سمجھ آنی ہوگی کہ اگر وہ لڑائی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ماضی کی پالیسی کی طرح وہ جھگڑا کرتے ہیں، تو شاید میاں نواز شریف کے بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے دنیا کے کہیں بھی کسی بھی ملک میں، اس اسٹیٹس کو آپ الٹرنیٹ کرتے ہیں، اس میں آپ جگہ بناتے ہیں، اس کو آپ چیلنج کر کے بریک کرنے کی جب بھی آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج حالات ایسے نہیں ہیں پاکستان کے، اور میرا خیال ہے میاں نواز شریف واپس آئے ہیں. بہت ساری چیزوں پہ جن کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں، جس پہ وہ خاموش بیٹھے ہیں، اور بہت سی ایسی پالیسیاں جن پہ ان کی اپنی ماضی کی پالیسیوں کے برعکس وہ کام کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اب وہ اپنے آپ کو قابل قبول رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عابد زبیری صاحب، سر اگین ایک چیز صرف کیٹیگوریکلی ذرا اس کو ذرا ڈیفائن کر دیجیے گا کہ نہیں کہتے، آپ نے ایک بات فرمائی تھی پہلے آغاز میں کہ اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ ماضی کے فیصلوں پہ طلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہاں پہ تو پھر کہا جائے گا نا، اس کو پن پوائنٹ کیا جائے گا. اگر اس کو صرف فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ نے جو ترمیم کی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کہیں لکھا نہیں جاتا کہ ماضی کے فیصلوں میں طلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، تو کیا پریزیوم کیا جائے گا سر اس کو پھر؟ دیکھیے پہلے تو میں ذرا ملک صاحب کی بات کا، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بات کر لوں. جی سر. ہمارے یہاں نہ پارلیمنٹ سپریم ہے نہ کورٹ سپریم ہے، کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. ہمارے کہیں آئین میں نہیں لکھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے قانون سازی، کورٹ کا کام ہوتا ہے قانون کو امپلیمنٹ کرنا اور قانون کو انٹرپریٹیشن کرنا. یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا کام ہے، آئین کے اندر ڈیفائنڈ ہے. اور تیسرا ستون ہوتا ہے ہماری حکومت، گورنمنٹ. وہ ان کا یہ تین ٹرائیکوٹمی آف پاور، اس کو کہتے ہیں کہ پاور ڈیوائیڈڈ ہے ان تین اجزاء، اور ان سب کے اوپر ہوتا ہے آئین پاکستان. تو یہ پلیز ایک بات کر لیں. اور جب یہ جو سپریم کورٹ کو پاور پارلیمنٹ دیتی ہے، بٹ وہ کانسٹیٹیوشنل طور پہ جب بیٹھی ہوتی ہے، جب کانسٹیٹیوشن بنا رہی ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ اس میں 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے. ذیلی قانون سے نہیں کر سکتے. یہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو دیکھیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا کام ہے انٹرپریٹیشن کرنا. پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا، قانون کا مطلب کیا ہے وہ کورٹس کا کام ہوتا ہے. یہی ہماری جورسپروڈنس ہے. اگر وہ اب یہ بدلنا چاہتے ہیں تو بالکل سپریم کورٹ کو بدل دیں. کیونکہ آپ ایک بات، میں آپ کو ایک بات ملک صاحب کو بھی بتا دوں، ملک صاحب وہاں موجود بھی ہوتے ہیں کورٹ کے اندر. ملک صاحب کو یاد ہوگا کہ ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون آیا سر، آپ کو یاد ہوگا. اس کورٹ نے اس کو اپہولڈ کیا، ٹھیک ہے. اس میں اب انہوں نے بھی ذیلی قانون سے ایک امینڈمنٹ دے دی سپریم کورٹ میں، اپیل کی، انٹرا کورٹ اپیل، آرٹیکل 184(3). ہمارا آرگومنٹ یہی تھا کہ یہ پارلیمنٹ کا ہی اختیار ہے، لیکن آئینی ترمیم ہو. کورٹ نے کہا نہیں. تو ہو سکتا ہے یہ ذیلی قانون جو بنا ہے، کورٹ کل کہہ دے کہ ذیلی قانون میں کیونکہ 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے تو ہینس وہ 5 سال کے ہی پیریڈ ہوگا. اور دوسری بات بتا دوں، وہ جو قانون جو بنایا تھا پارلیمنٹ میں، اس نے خود اس میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی ڈیسیژن آف دی کورٹ وغیرہ، یہ سارا کور کیا ہوا ہے. تو ساری جو ججمنٹس وغیرہ ہیں، کورٹ مڑ کے کہہ سکتی ہے کہ جو ناٹ اسٹینڈنگ کلوز لکھا ہوا ہے، ناٹ اسٹینڈنگ، تو یہ اس کے ذریعے انہوں نے ساری ججمنٹس کو ختم کر دیا پارلیمنٹ میں، اور کہہ دیا کہ 62(1)(f). تو ہینس کیونکہ اب ذیلی قانون کے تحت کانسٹیٹیوشن کے 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. ہمارا سبمیشن یہی ہوگی کہ قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ آئین ساز کی جب کرتی ہے، امینڈمنٹ کر کے کر سکتی ہے، ذیلی قانون سے نہیں. لیکن ہو سکتا ہے کورٹ کہے کیونکہ 232 کو اپہولڈ کرے، 5 سال کا پیریڈ آ گیا، ہینس جو جن کی نااہلی تھی وہ سب ختم ہو گئی. سر ٹھیک ہے. زبیری صاحب بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ملک صاحب آپ نے وقت دیا سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. سیاستدانوں کو ریلیف چاہیے ہو تو وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن مہنگائی اور خراب معاشی حالات سے ریلیف لینا ہو تو عوام کیا کرے؟ آنے والے وقت میں ملک کو اور عوام کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ کیا مہنگائی کم ہوگی؟ روپے کی قدر بڑھے گی؟ ان تمام سوالات پر بات کریں گے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب سے، اور ان سے معاشی حالات کے ساتھ ساتھ سیاسی باتیں بھی کی جائیں گی. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مفتاح صاحب، پاکستان کا جو معاشی مستقبل ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے ہمیشہ آپ کی جو معاشی پالیسیز جو ماضی میں چلی آ رہی ہوتی ہیں وہ اپنا اثر آگے چل کے دکھاتی ہیں. تو کنسیڈرنگ دا فیکٹ آپ کی جماعت جو نون لیگ ہے وہ اتحادی حکومت کا حصہ تھی اور فائنانس منسٹر بھی اسی جماعت سے تھے، تو وہ جو پالیسیز کا تسلسل ہے جن کا ثمر آج ہمیں مل رہا ہے، آگے چل کے آپ کیا معاشی چیلنجز دیکھتے ہیں؟
انہی پالیسیز کے زیر اثر رہتے ہو؟ علی بھائی، جو پچھلا سال گزرا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا معاشی طور پر، جی لیکن پہلے 6 مہینے بہت برے تھے. جو آخری 6 مہینے پچھلے سال کے ہیں، جولائی سے دسمبر، وہ قدرے بہتر تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کراچی ایک اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں بڑی تیزی ہو گئی ہے. اس کی دوسری جو زیادہ ٹھوس دلیل ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کے جو بانڈز ہیں جو ہم دنیا بھر میں بیچتے تھے پیسہ قرض دینے کے لیے، وہ 50 پیسے کے ہو گئے تھے روپے کا بانڈ، وہ آج واپس روپے پہ ہو گیا. ڈالر کا بانڈ ڈالر پہ ہو گیا. تو دنیا بھی ہم سمجھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف ہے. IMF کا ایک پروگرام ہے. بہرحال جو بھی اگلی حکومت آئے گی اس کو مشکل ہوگی. ابھی بھی مہنگائی کافی ہے پاکستان میں، وہ کم ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی مہنگائی کافی ہے. پاکستان میں معاشی ترقی نہ ہونے کے برابر ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. 9 کروڑ سے زیادہ لوگ، 9.5 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خط غربت کے نیچے ہیں، یعنی کہ تقریباً 38-39% پاکستانی. تو بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں، دشواریاں ہیں جو اگلی آنے والی حکومت کو فیس کرنا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر معیشت کی سائیکل کو دیکھیں تو ہم نے اپنا باٹم آؤٹ کر لیا ہے اور اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر اگلی آنے والی حکومت وقت پر IMF سے ایگریمنٹ کر لیتی ہے اور فسکل کنسولیڈیشن سے دور نہیں جاتی، کچھ نجکاری کی طرف چلے جاتی ہے، کچھ جلدی اقدامات کر لیتی ہے ریفارمز کے، تو پھر پاکستان جو ہے وہ صحیح جائے گا. اگر اس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ سکم رہ جاتے ہیں تو پھر مشکل میں پڑ سکتا ہے. ٹھیک. لیکن سر میرا سوال معاشی نوعیت کا بھی ہے اور سیاسی نوعیت کا بھی ہے. میں نے آغاز میں کہا تھا کہ پالیسیز جو ہے نا آپ کی، وہ ان کا ثمر آج ہمیں مل رہا ہے جو آپ کی حکومت کی پالیسیز تھی. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کی حکومت آتی ہے لیٹ سے، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ڈیفینیٹلی وہی لیڈ کر رہے ہوں گے معاشی پالیسیز کو، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پالیسیز جو پہلے وہ لے کے چل رہے تھے اپنے ملک میں، وہ تو کوئی اتنی کارگر ثابت نہیں ہوئی، بلکہ الٹا بیڑا غرق ہوا ملک کا. سر اگر اسی کا تسلسل رہتا ہے تب معاشی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے علی بھائی، جو ڈار صاحب سپٹمبر کے اینڈ میں پاکستان میں جب تشریف لائے تھے اور جب وزارت کا عہدہ سنبھالا، وہاں سے لے کر جون تک تو ڈار صاحب کی پالیسی چل رہی تھی، اور اس میں جو بھی آپ نے دیکھا، جو اچھائی ہوئی برائی ہوئی آپ نے دیکھی. جی. جون کے اندر جب شہباز شریف صاحب پیرس گئے تھے تو بیسکلی انہوں نے اس وقت اکنامک پالیسی اپنے ہاتھ میں لے لی اور IMF سے ایگریمنٹ کروا دیا. 2-3 مرتبہ خود بھی MD سے ملے، یہاں آ کے بھی بات کرتے رہے. اور وہ جو IMF کا جو ایگریمنٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی فائنانس منسٹر کرنے کا، وہ شہباز شریف نے کروا دیا. یہ حکومت جو ہے وہ والی ایگریمنٹ کو لے کر اور پھر اس کے علاوہ ریفارمز کر رہی ہے. اس نے بجلی کی قیمت بڑھائی ہے، اس نے گیس کی قیمت بڑھائی ہے، اس نے دیگر چیزیں کری ہیں. تو یہ حکومت آگے ریفارمز کو بھی لے کے چل رہی ہے اور شہباز شریف کی پالیسی کا بھی کچھ تسلسل ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے والی حکومت کیا کرتی ہے. میرے خیال سے تو IMF سے ایگریمنٹ کرنا تو ناگزیر ہے، تو وہ ضرور کرے گی. اور یہ جو ریفارم کی کچھ جو کوشش کری ہے اس کیئر ٹیکر حکومت نے، اس کو بھی لے کے آگے چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو جون سے پہلے کے اسحاق ڈار کی پالیسیاں تھیں اس پہ جانے کا مجھے لگتا ہے کوئی چانس نہیں. سر دیکھیں مفتی صاحب، آپ نے اس کو ایک طرح سے سیگمنٹائزڈ کیا ہے کہ کس ٹائم سے لے کے کس ٹائم تک پالیسی کیا چل رہی تھی، اس کا کیا فائدہ ہوا. لیکن مجموعی طور پہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی تھی. اب میں یہ دیکھتا ہوں سر کہ آپ کے جانے کے بعد نگران گورنمنٹ آتی ہے، معاشی پالیسی کو مانیٹر کرنے کے لیے، یوں کہہ لیں کہ اس کو اسسٹ کرنے کے لیے ادارہ بھی بیچ میں آتا ہے. سمگلنگ روکنی ہو، ہنڈی حوالہ روکنا ہو، ڈالر کی قیمت نیچے لانی ہو، ڈالر کی سمگلنگ روکنی ہو، ادارہ سامنے آتا ہے. وہ ڈنڈے کے زور پہ ڈالر کو بھی نیچے لے آتے ہیں، سمگلنگ بھی روک لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حوالہ ہنڈی پر بھی قابو پا لیا کافی حد تک. یہ سب کچھ وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا. آپ کے پاس مینڈیٹ تھا، آپ نے نہیں کیا. سر تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ آپ دوبارہ آئیں گے، آپ صحیح کر پائیں گے اس کو؟ ایک اور دوسرا یہ، تو پھر آپ سے اچھے تو وہ تھے. آپ کیا کہہ کے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے؟ کیا دکھا کے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے؟ علی بھائی، میں تو کیونکہ سیاست سے پیچھے ہو گیا ہوں، تو میں تو اس طرح ایکٹیو پارٹ نہیں ہوں مسلم لیگ کا، تو مجھ سے تو خیر کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن گزارش یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی کسی بھی حکومت نے کبھی یہ کہا ہو کہ آپ اسمگلنگ کو پروان چڑھائیں یا اسمگلنگ کو آگے بڑھائیں.
دا فیکٹ کہ اس حکومت نے اسمگلنگ کو روکا ہے وہ اوبویسلی اس کی کریڈٹ جائے گا، اور ادارے نے روکا ہے تو ظاہر ادارہ بھی ہمارا ہی ہے نا، مطلب کسی باہر کے ادارے کو تو ہم نے بلا کے نہیں بولا ہے. افغانستان کی فوجوں نے تو آ کے نہیں روکی ہے افغانستان سے اسمگل، پاکستان کی فوجوں نے روکی ہے، اگر روکی ہے. ایران سے اگر اسمگلنگ کم ہوئی ہے تو وہاں سے ہوئی ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اسمگلنگ کم کرنا چاہیے. تو اس میں تو کوئی میرے خیال سے دو باتیں نہیں ہیں، اور یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسمگلنگ کو مزید یہ ریسٹرکٹ کریں گے اور حوالے بندی جو ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی اگر اسمگلنگ کم ہو جائے گی، تو یہ تو بالکل کرنا چاہیے. لیکن آپ کی جو ایک بات میں وہاں پہ رک گیا تھا، آپ نے کہا نا سیاست سے کنارہ کشی کر لی سر، تو معیشت سے ہٹ کے سوال کر رہا ہوں. اسحاق ڈار سے اختلاف کی اتنی بڑی قیمت چکانا پڑی مفتاح اسماعیل کو کہ سیاست سے ہی کنارہ کشی کر لی؟ دیکھیں یہ کوئی پرسنل وہ نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے علی بھائی کہ میں کافی عرصے سے، میری فیملی بھی چاہتی تھی کہ میں سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن سچی بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اتنی جگہ نہیں ہے سیاست میں. دیکھیں میری کوئی سیاسی کوئی وراثت نہیں تھی، میری کوئی سیٹیں نہیں تھیں گھر کی یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ہم پروفیشنل لوگ تو عزت کی بنیاد پہ اور اپنی قابلیت کی بنیاد پہ، جو تھوڑی بہت قابلیت ہے اس کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں. میں نے سوچا اس وقت کہ میرے لیے جگہ نہیں ہے اتنی سیاست میں، تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے باہر رہ جائیں. اگر ملک کی خدمت ہی کرنی ہے تو سیاست واحد پیشہ تو نہیں ہے، آدمی کوئی اسکولیں کھول سکتا ہے، کچھ اور کام کر سکتا ہے. تو میں اس وقت سیاست سے پیچھے ہٹاؤں، یہ کسی کی وہ نہیں ہے، کوئی کاسٹ نہیں ہے میرے لیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں یہ جو کر رہا ہوں آج کل، تھوڑا کاروبار کر رہا ہوں، لکھنے پڑھنے کی چیزیں کر رہا ہوں، اس میں بھی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اچھا یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ آپ کی ایک یوں کہہ لیں کہ پرسنل آپ کی ایک چیز ہے سر، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سر ایسا کیوں دیکھا ہم نے کہ ایسی آوازیں جو اختلاف کرتی تھی اپنی اپنی جماعتوں میں، وہ نہ صرف جماعتوں سے علیحدہ ہوئے، پھر کہیں نہ کہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سیاست سے علیحدہ ہو رہے ہیں. میں ذکر کروں آپ کا، شاہد خان عباسی کا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ بھی اپنی جماعت سے ان کو علیحدہ ہونا پڑ گیا just because they had a different voice, their opinion was different. دیکھیے صرف اتنی گزارش میں کروں گا کہ مصطفیٰ نواز تو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اپنے حلقے سے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ جیت بھی جائیں گے. میں اور شاہد بھائی میرے خیال سے سائیڈ لائن کیے گئے نہیں، ہم خود سائیڈ لائن ہوئے ہیں. اچھا ہم خود ہی پیچھے ہٹ گئے. مجھے تو، میں گزارش کر بھی چکا ہوں کہ مجھے تو دو کم از کم اور پارٹیوں نے سینٹ کی سیٹ کا بھی آفر کیا ہے، نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ بھی آفر 3 پارٹیوں نے کی ہے. جب میں چھوڑ کے گیا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی کچھ کہا تھا کہ چلیں عمران خان سے ملنے. تو میں تو سچی بات ہے کہ میں تو پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا، اور یہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک ہے یہ ابھی بھی اور ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ نہیں ہے کہ میں زندگی بھر سیاست چھوڑ چکا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں سیاست میں ہوں، لیکن اللہ نے چاہا اگر آنے والے وقتوں میں کبھی ایسا ضروری سمجھا تو واپس آ سکتے ہیں. اس میں کوئی ون وے ٹکٹ لے کے نہیں چھوڑی ہے سیاست. چلے اب ایک کام کرتے سر، آئی ایم ایف پہ آتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستانیوں کے لیے. سر پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے، وہ آئی ایم ایف پروگرام سے دستبرداری کا اعلان کر چکی ہے ان کیس اگر ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو، وچ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی اے میٹر آف کنسرن فار آئی ایم ایف. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا آئندہ جو پروگرام ہم نے کنٹینیو کرنا ہے اس پہ اس کا اثر پڑے گا اگر پاکستان کی ایک جماعت کہتی جناب ہم نے اس پہ کنٹینیو نہیں کرنا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت یہ قرضے کی قسط پہ اس کا اثر پڑنا چاہیے، اللہ کرے نہ پڑے. اور یہ بہت ضروری ہے، پاکستان کے کچھ 8 بلین کے اوپر تو ریزرو ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے ہفتے بھی کافی پیسے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں اگر یہ پیسے آ جاتے ہیں آئی ایم ایف سے تو ریزرو 9 بلین کے اوپر چلے جائیں گے. اسٹیٹ بینک کے 4-5 ارب روپے آپ کے 4-5 ارب ڈالر آپ کے بینکوں میں پڑے ہیں. تو مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا ہے کیونکہ یہ اس پہ تھوڑی سی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ پیچھے ہٹی ہے یا نہیں ہٹی ہے. مختلف لوگوں نے مختلف بات کی ہے، تو مجھے سچ مچ یہ نہیں پتا کہ تحریک انصاف کا کیا موقف ہے. لیکن اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 11 تاریخ کی جو میٹنگ ہے اس پہ اثر انداز اگر کسی نے ہونے کی کوشش بھی کی ہے تو ابھی ممکن نہیں ہے، ٹو لیٹ ناؤ. اچھا ٹھیک ہے سر، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کوئی بڑی بات ہے نہیں. اچھا سر، اگر یوں کہا جائے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ انتخابات کے بعد آپ کی حکومت ہے، آپ کی جماعت کی حکومت ہے جس کا آپ حصہ رہے ہیں، کیا معاشی مشورہ دیں گے آپ؟ کیا ہونا چاہیے؟ سر انتخابات کے بعد سب سے پہلا جو چیلنج ہوگا وہ نیا آئی ایم ایف پروگرام طے کر کے نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا.
اچھا. اور نئے IMF پروگرام کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ IMF کی کہیں بھی باتیں مانیں، بلکہ اپنا ہوم گرون پلان بھی بنانا ہوگا جو دیگر ممالک کر چکے ہیں، جس کے اندر آپ کو یہ بات کرنی ہوگی کہ ہم کو نجکاری کرنی ہوگی جس سے معیشت میں ایفیشنسی آئے گی. ہم کو بجلی اور گیس کی نرخوں میں کمی کرنے کے لیے نجکاری جو ہے وہ ناگزیر ہو گئی ہے. ہم کو NFC ایوارڈ کو ریویو کرنا پڑے گا. ہم بہت زیادہ پیسے صوبوں کو دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وفاق جو ہے تقریباً دیوالیہ پن کے قریب ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کو وفاق کو مضبوط کرنا پڑے گا. یہ ایک بہت ضروری بات ہے. پورے ملک کو بیٹھنا پڑے گا، صوبوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا پڑے گا. ہم کو اس ملک کے اندر، علی بھائی آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ 78% بچہ جو ہے وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے 10 سال کا. آدھے بچے جو اسکول میں ہونے چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہیں. 5 سال سے چھوٹی عمر کے ہمارے 58% بچے یا اسٹنٹڈ ہیں یا ویسٹڈ ہیں. اگر آپ ایک پوری جاہلوں کی قوم پیدا کر رہے ہیں تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ملک جو ہے وہ غیر تعلیم یافتہ بھی رہے اور امیر بھی ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم کو ان کو تعلیم دینی ہے. یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو آپ کسی اور کا بچہ نہ سمجھیں. یہ ہمارے پاکستانی بچے ہیں، جس گاؤں میں بھی رہتے ہوں، جس صوبے میں بھی رہتے ہوں، یہ سب ہمارے بچے ہیں. ان کو نشو و نما بھی دینی پڑے گی، صحت بھی دینی پڑے گی، تعلیم بھی دینی پڑے گی، اور ان کے والدین کو کچھ انکم بھی دینی پڑے گی. یہ کام کرنے کے لیے ہم کو وسائل بھی چاہیے، لیکن ہم کو لوکل گورنمنٹ چاہیے. نچلا طبقہ حکومت کا جو سروس پرووائڈ کرتا ہے، جو خدمات لوگوں کو دیتا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، یا چاہے وہ PMLN ہو، کوئی بھی لوکل گورنمنٹ کو پاور دینے سے تیار نہیں ہے. وہ اپنے پاس پاور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. ہم کو NFC ایوارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی پیسے دینے پڑیں گے لوکل گورنمنٹس کو، اور لوکل گورنمنٹس کو اور صوبوں کو کہنا پڑے گا کہ اپنے پیسے خود جمع کرو. تو یہ بیسک میجر ریفارمز پاکستان اگر نہیں کرے گا تو ہم دنیا کی یہ جو قوموں کی دوڑ ہے اس میں آلریڈی بہت پیچھے رہ گئے، اور اب اتنا پیچھے نہ رہ جائے کہ وہ ہم کو نظر بھی نہ آئے. آپ نے سر ریفارمز کی بات کی ہے نا مفتاح صاحب، مجھے یاد ہے شبر زیدی صاحب کا ایک انٹرویو بڑا وائرل ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ریفارم لانے کی کوشش کر رہے تھے FBR میں. ان کے پاس مختلف اینٹیٹیز کے لوگ آ گئے، مطلب ان کے پاس وہ لوگ آئے جو کہ ریئل اسٹیٹ پہ کسی قسم کی ریفارم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ٹیکس نہ دیں. وہ چاہتے تھے کہ زمیندار ٹیکس نہ دیں، تو زمیندار اٹھ کے آ گئے، بڑے بڑے لوگ اٹھ کے ان کے پاس آ گئے، سفارشیں لے کے آ گئے، یا ان کو ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے آ گئے. آپ جب وزیر خزانہ تھے، آپ نے ریفارم لانے کی کوشش کی، اور تب کیا آپ کو کسی نے روکا؟ دیکھیے، پاکستان میں بہت ساری لابیز ہوتی ہیں جو اپنا پاور استعمال کرتی ہیں یا اپنی وہ کرتی ہیں. اس میں کوئی اس میں کوئی مضر بات نہیں ہے. مثال کے طور پر میرا یہ کوشش تھی کہ سگریٹ کی تمام کمپنیاں پاکستان میں ہیں. 2 کمپنیاں انٹرنیشنل ہیں جو کہ ٹیکس دیتی ہیں، اور 10-12 پاکستانی کمپنیاں ہیں جو کہ ٹیکس کے مدد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چوری کرتی ہیں. ان کے اوپر ٹیکس لگانا ضروری تھا، لیکن بہت سارے لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بھی آپ ٹیکس لگاتے ہیں، میں نے دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگانے کی کوشش کی تو بہت زیادہ پش بیک آیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ دکاندار ہوں، چاہے وہ پراپرٹی ہو، چاہے وہ زرعی انکم ہو، یا چاہے وہ کوئی بھی اور سروس سیکٹر ہو، ہم کو سب کے اوپر ٹیکس لگانا ضروری ہے، اور یہ وسائل پیدا کرنے ضروری ہیں، ورنہ یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ جو بے یقینی ہے ایک پاکستان کے حالات کو دیکھ کر کے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، انتخابات پہلے ہی متنازع بنائے جا چکے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. کوئی پارٹی کہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کوئی پارٹی کہتی ہے ہمیں نکالا جا رہا ہے، ہمیں پش آؤٹ کیا جا رہا ہے انتخابات سے. متنازع انتخابات کا جو رزلٹ ہے وہ بھی متنازع رہے گا. ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں، فورن انویسٹر آئے گا، پاکستانی انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہوگا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے؟ دیکھیے، بزنسز کو رجیم کی اسٹیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے اور پالیسی کی اسٹیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے. چاہے وہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی الیکشن سے آئے. مطلب بنگلہ دیش کے اندر مثال کے طور پر پچھلے الیکشن میں بھی BNP جو تھی، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے، اس نے بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ الیکشن بھی بائیکاٹ کیا. اور حسینہ واجد صاحبہ کی جو عوامی لیگ ہے وہ کمپلیٹ بےایمانی سے جیت کے آتی ہے. لیکن کیونکہ وہ ایک اسٹیبلٹی ہے ان کی حکومت کی اور پالیسی کی اسٹیبلٹی، تو بنگلہ دیش میں فورن انویسٹمنٹ آتا ہے. میں یہ خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو یہاں بےایمانی سے الیکشن کرانے چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی حکومت اسٹیبل ہو تو بزنس مین آئے گا. لیکن سیاسی اسٹیبلٹی تو نہیں آئے گی. اکنامک اسٹیبلٹی پھر بھی تھوڑی سی آ جائے گی، لیکن سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی جب تک کہ آپ الیکشنز نہیں کرواتے، اور جو الیکشنز کے بعد جو زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کو قبول کریں. نہیں، لیکن سر دیکھیں، اگر ایسا ہوتا ہے
ایک انسٹیبلٹی کی پوزیشن رہتی ہے، اور ہم نے آئی ایم ایف سے کیے گئے وعدے بھی پورے نہیں کیے. دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا، کیا آئی ایم ایف مزید شرائط لگائے گا ہم پہ، مزید کڑی شرائط لگائے گا؟ یار میں تو علی بھائی اس بات کو نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف ہمارے خلاف کوئی سازش کرتا ہے یا آئی ایم ایف کوئی بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے. بس آف کورس مطلب کسی سے بھی آپ قرض لینے جاتے ہیں، آئی ایم ایف سے آپ تب قرض لینے جاتے ہیں جب دنیا میں آپ کو کوئی قرض نہیں دیتا، کوئی کمرشل بینک آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جگہ سے آپ کو قرض نہیں مل رہا، بانڈ آپ کا کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، تب بیچارہ آئی ایم ایف بولتا ہے اچھا ہمارے پاس ہم $4 بلین کا چیک لکھتے ہیں. تو اس کی پھر کچھ شرائط ہوتی ہیں. آپ اپنی غلطیاں نہ کریں تو پھر آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہوں گی. آپ اپنی غلطیاں نہ کریں، آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ 10% آف جی ڈی پی ٹیکس جمع کر رہے ہیں اور 18% آف جی ڈی پی خرچ کر رہے ہیں تو 8% کا خسارہ آپ پورا نہیں کر سکتے. جب آپ باہر سے پیسے لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، ڈالر مارکیٹ میں ڈال دیے، جو ڈالر رکھنے کے لیے لمٹ پہ جو بھی کر دیا آپ نے، اور یہاں پر آپ جا کر برآمدات نہیں بڑھا سکتے. جی 1990 کے اندر ہماری اور 92 کے اندر ہماری اور ویتنام کی برآمدات برابر تھیں. آج ہماری برآمدات جو ہیں وہ $30 ارب پہ ہیں، ویتنام کی برآمدات جو ہیں وہ $330 ارب پہ ہیں، $370 ارب پہ ہیں معذرت کے ساتھ. تو اگر آپ دنیا کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، دنیا میں برآمدات نہیں کر سکتے، تو آئی ایم ایف پھر آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں تو بتائے گی نا. تو یہ غلطی تو ہماری ہے. ہم کیوں 18% خرچ کرتے ہیں اگر 10% جمع کرتے ہیں؟ یا ٹیکس بڑھا لو یا خرچہ کم کر لو، لیکن کہیں نہ کہیں یو ہیو ٹو میک اینڈز میٹ. نہ میں اپنے گھر میں یہ کر سکتا ہوں، نہ آپ اپنے گھر میں یہ کر سکتے ہیں. ہم تمام بھی اپنی چادر دیکھ کے اپنا پیر پھیلاتے ہیں، تو یہ ملک کو بھی تو اسی طرح رہنا چاہیے نا. اچھا لیکن سر، میں نے مفتیٰ صاحب غالباً شاید آواز نہ پہنچی اسی طرح سے، میں نے سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. میرا سوال یہی تھا کہ جو غلطیاں ہم کرتے آئے ہیں ماضی میں، آئی ایم ایف ہو سکتا ہے آئی ایم ایف ہمیں مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن کیا وہ مزید کڑی شرائط کے ساتھ نہیں آئے گی؟ دیکھیے وہ شرائط لگائے گا، ٹھیک ہے، کچھ اسٹرکچرل شرائط لگائے گا. وہ آپ کو کہے گا کہ جیسے کل ایک مضمون آیا ہے ڈان اخبار میں مارٹن رائزر کا اور ناجی بن حسن کا، ورلڈ بینک کے جو کنٹری ڈائریکٹر اور نائب صدر ہیں، انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ چیزیں پاکستان کو کرنی چاہیے. آئی ایم ایف یہ بات کرے گا آپ سے کہ یار آپ بجلی کی قیمتیں کم کریں، اگر آپ سے قیمتیں کم نہیں ہو رہی تو اس کے اندر نجکاری کی طرف جائیں. آئی ایم ایف آپ سے شاید یہ بات کرے گا کہ آپ ٹیکس کو زیادہ بڑھائیں اور ٹیکس کو آپ براڈ کریں، آپ پراپرٹی پہ بھی ٹیکس لگائیں، آپ زراعت پہ بھی ٹیکس لگائیں، آپ سروسز پہ بھی ٹیکس لگائیں، دکاندار وغیرہ. یہ باتیں تو کرے گا نا آئی ایم ایف. لیکن میری جو آپ سے یہ بات آپ کی درست ہے کہ آئی ایم ایف کی نئی شرائط ہوں گی، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کیا شرائط ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو چیزیں جو میں بھی کہتا ہوں کرنے کی چاہیے اسی ٹائپ کی شرائط ہوں گی. 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایک پاکستانی اکانومسٹ ہے، اگر آپ حفیظ پاشا صاحب سے بات کر لیں، آپ رضا باقر صاحب سے بات کر لیں، آپ مرتضیٰ سید صاحب سے بات کر لیں، آپ حفیظ شیخ صاحب سے بات کر لیں، آپ مجھ سے بات کر لیں، ہم جو باتیں آپ کو بتائیں گے تقریباً آئی ایم ایف وہی باتیں بتائے گا آپ کو. ٹھیک ہے مفتیٰ صاحب، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. شہری سندھ کی بڑی جماعت ایم کیو ایم پاکستان نے آئین پاکستان میں ترامیم کرنے کا مطالبہ کر دیا. متحدہ قومی موومنٹ نے اپنا انتخابی منشور پیش کرتے ہوئے آئین میں 3 ترامیم تجویز کی ہیں، جن میں بلدیاتی اداروں اور شہری حکومتوں کے اختیارات کے تحفظ کے لیے آئینی ترمیم سر فہرست ہے، جبکہ ایم کیو ایم نے اپنے منشور میں بھی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا. 50 سال بعد بدلتے ہوئے حالت اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ کچھ بنیادی ترامیم اس آئین میں کر دی جائیں. ہم نے آئین میں 3 ترامیم تجویز کی ہیں، اور ان 3 ترامیم میں سب سے ضروری یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے جو بنیادی ضرورت اور بنیادی ان کے حقوق ہیں اس کا تحفظ کیا جائے. اس کے لیے پاکستان میں جو 3 سطح کی حکومتیں ہیں، بلدیاتی حکومت، شہری حکومت، ضلعی حکومت، اس کو اسی طرح کا آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہے. اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے یہ اپنی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا ہے. ایم کیو ایم رہنماؤں نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئینی ترامیم کو ناگزیر قرار دیا اور کہا کہ
کہ آئین نے 50 سال میں عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا۔ انہوں نے واضح کہا کہ آئینی ترامیم کے بغیر آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب عام پاکستانی مضبوط ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ ہے کیا، اور وہ یہ ہے کہ اختیارات سب کے لیے ہونے چاہیے۔ ایم کیو رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان کثیر الجہتی بحران کا شکار ہے۔ ان ترامیم کے ذریعے اختیارات اور وسائل نچلی سطح پر آئیں گے، جبکہ پانی، سیوریج اور گیس کے مسائل حل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرح کا نیا عمرانی معاہدہ ہے اور شہریوں کو معاشی اور معاشرتی ترقی میں شامل کرنا ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں زرعی حکومتوں کو دیے جانے والے محکمے درج کیے جائیں، جبکہ بلدیاتی اداروں کے انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عام کسان نہیں، وڈیروں کی آمدنی پر ٹیکس لگانا چاہیے۔ ایک عام شہری کو بوجھ جو ہے وہ اس کے بجائے بوجھ لادنے کے بجائے اسے اثاثہ سمجھا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ صوبائی حکومتوں کو دیے جانے والے پیسے کا حساب لیا جائے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما جناب ریحان ہاشمی صاحب سے۔ ہاشمی صاحب، شکریہ آپ کا۔ I must say کہ آپ کے منشور میں پیش کی جانے والی جو تجاویز ہیں وہ بہت اچھی ہیں، وہ بہت پریکٹیکل ہے اور ہونا ایسا ہی چاہیے۔ بٹ سر the point is کہ ان ترامیم کو بروئے کار لانے کے لیے آپ کو ایک اچھی میجورٹی چاہیے ہے۔ اگر میں آپ کی جماعت کی بات کروں تو آپ کی پریزنس بہت اچھی پریزنس ہے، بٹ وہ ایک لمیٹڈ پریزنس ہے۔ آپ کسی جماعت کے اتحاد کا حصہ بنیں گے کل کو اگر آپ حکومت میں آتے ہیں، یا تو سر وہ اس کو قائل کرنا، کیونکہ اس کا فائدہ براہ راست کہیں نہ کہیں آپ کو ہے، کیونکہ کراچی کے علاقے یا شہری سندھ جو ہے وہاں پہ آپ کی پریزنس بہت سٹرونگ ہے۔ دیگر جماعتوں کے ساتھ ایسا حساب کتاب نہیں ہے، اسی لیے وہ بھاگتے آئے ہیں ہمیشہ بلدیات کے اختیارات سے، بلدیاتی اختیارات سے۔ کیسے قائل کریں گے سر باقیوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی حضرت، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ہمارا مینیفیسٹو یا جو ہم یہ تجاویز جو ہیں بنیادی طور پر یہ تو ایک جو ڈاکومنٹ آج آپ نے دیکھا، آپ کی میڈیا کے لوگوں نے بھی دکھایا، یہ تو ایک بنیادی طور پر ایک بریف ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا کئی 100 پیجز پر مشتمل ایک پلان بھی ہے، جس میں ریفرنسز موجود ہیں، جس میں طریقہ کار موجود ہے، ہسٹوریکل فیکٹس موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ اربن ایریاز میں بسنے اور رہنے والا ہر خاص و عام، بالخصوص وہ پڑھا لکھا طبقہ پاکستان کا جو کہ صحیح معنی میں پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی کیا ہے، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان کو کنٹرول کرنے والا جو پاور کوریڈورز میں اپنی پاور ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ بدقسمتی سے مخصوص مائنڈ سیٹ کا وڈیرا یا جاگیردار ہے عمومی طور پر، جس کا ایک جو اس کا جو نقطۂ نظر ہے وہ ہاؤ ٹو رول۔ اچھا، اب ہاؤ ٹو رول والا معاملہ ایک سامنے ہے کنفرنٹیشن میں، اور دوسرا ہے کہ ہاؤ ٹو امپاور دا جنرل ماسز۔ ہمارا، کیونکہ ہم اربن ایریاز میں ڈائنامک سے لیتا ہے، تو ہم بات کرتے ہیں کہ امپاورمنٹ فار آل، اور کسی بھی شہر میں رہنے والا جب یہ بولے کہ ہمارا شہر ہمارا اختیار، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس میں ایم کیو ایم نے واضح کیا ہے۔ اچھا، اس میں بھی دو رائے نہیں کہ ہماری ضرورت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پڑتی ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ حکومت سازی میں ہو، چاہے وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو عددی اکثریت کے ساتھ آئی ہوں تو ان کو اپنی حکومت سازی میں ضرورت ہو، یا ہماری صرف 7 NA کی سیٹوں سے کسی کی حکومت کا گر جانا ہو، تو یہ اہمیت تو ہے۔ لیکن اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں، یا 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کہیں گے آپ اس کو، اگر ہوتی ہے تو اس کے لیے تجاویز ہماری موجود ہیں، اور جو اب یہ طے کرنا ہے پاکستان کو، پاکستانیوں کو، عام پاکستانیوں کو، کہ جناب اگر ہم نے اس میں تمام چیزیں درست لکھی ہیں، اور اگر ایک عام پاکستانی پاکستان میں امپاورمنٹ نچلی سطح پر چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن کا پیسہ اگر سندھ گورنمنٹ کو جیسے دیا جا رہا ہے اور تقریباً 10 سالوں سے کراچی کو نہیں دیا جا رہا، تو کہیں یہ ایکسرسائز کسی دوسرے صوبے میں نہ ہو، بلکہ وہ پیسہ براہ راست نچلی سطح پر یو سی کے چیئرمین، یو سی کے کونسلر کے پاس آئے، تاکہ وہ عام آدمی کا مسئلہ یہی تو ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہی سڑک کا معاملہ ہو، پانی کا معاملہ ہو، بجلی کا معاملہ ہو، یا لائٹوں کا معاملہ ہو، یہ مسائل ہیں اس کے، تو یہ مسئلے حل ہونے کے لیے پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے۔ یہ پارلیمنٹیرینز کیوں کر رہے ہیں؟ عام آدمی کو آج ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا وہ کسی مضبوط پاورفل پارلیمنٹیرینز کے پاس وسائل، فنڈز، اختیارات چاہتے ہیں، جبکہ اس کا کام ہے لیجسلیشن کا، قانون سازی کا، یا وہ چاہتے ہیں کہ جو 3rd tier آف گورنمنٹ ہے، جس کا آئین بھی کہتا ہے، قانون بھی کہتا ہے، مہذب معاشروں نے بھی اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے،
یا وہ چاہتے ہیں کہ مہذب معاشروں کی طرح علاقے کا، لاڑکانے کا یا شکارپور کا یا پشاور کا، کوئٹہ کا، لاہور کا یا کراچی کا کونسلر لیول کا شخص اس کی امپلیمنٹیشن کرے اور اس کے پاس وسائل بھی آئیں، محکمے بھی آئیں اور وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرے، عام آدمی کو سہولت دے. اچھا اگر کوئی اس سے انکار کرے گا کہ جناب نہیں یہ تو پارلیمنٹیرینز کے طرف، تو پھر سوال بنتا ہے کہ سی ایم کے پاس، جیسے کراچی میں ہوتا رہا ماضی میں، ہم نے دیکھا، وٹنس کیا، آپ کے ٹی وی، آپ کے چینل نے بھی دکھایا کہ سی ایم کے پاس سالڈ ویسٹ کچرا اٹھانے کا اختیار کیوں تھا بھائی؟ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ لوکل باڈیز کے پاس آنی چاہیے، سندھ میں سی ایم کے پاس یہ اختیار کیوں تھا؟ پروونشل فائنانس کمیشن سندھ نے تقریباً 10 سالوں سے نہیں دیے، کراچی اور دیگر جو ڈسٹرکٹس تھے ان کو اربن ایریاز میں کیوں نہیں دیے؟ یہ سوال بنتا ہے. پھر بلڈنگ پلان ہو، ماسٹر کنٹرول ہو یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، یہ تمام کے تمام بلدیاتی ادارے ہیں اور جو دیگر اداروں کا بھی نام لیا، یہ تو نچلی سطح پہ آنی چاہیے. تو عام آدمی کا فرض بنتا ہے کہ آپ سوال کریں کہ سندھ گورنمنٹ نے بالخصوص، اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس بات کے اوپر یس نہیں کرتی تو سوال بنتا ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے اب، کہ جناب یہ نیشنل مینیفیسٹو ہے پاکستان کی تقدیر کا معاملہ. کیونکہ ماضی میں بھی ہوا یہ کہ نہ تو کانسٹیٹیوشن کا احترام کیا گیا، نہ کانسٹیٹیوشن جن کے اوپر ایکسرسائز کرنی تھی عام عوام کے اوپر، نہ ان کا احترام کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے اب ڈیسیژن میکنگ کا اب ایک، جس میں عام پاکستانی یا تو وہ استحصال زدہ ہوگا، کسی وڈیرے جاگیردار یا طاقتور پولیٹیشن کے ہاتھوں اپنے کھیتوں میں پانی چھوٹ جانے کی وجہ سے کھیتوں کی بربادی سہے گا وہ بیچارہ، یا وہ لب کشائی کرے گا اور بولے گا کہ جناب اب ہمیں اختیار کراچی میں جو آپ کا اتحاد ہوا ہے، مطلب شہری سندھ کے جو اتحاد نون لیگ کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے، وہ آپ کے انتخابی اتحاد جو ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے آپ ان تجاویز کو لے کر کے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے اتحاد کو کہہ لیں یا مفاہمت کو کہہ لیں، تقویت اس وقت ملی جب ایم کیو ایم پاکستان کے اعتراضات کے اوپر، ڈیمانڈ کے اوپر اور مسلسل جدوجہد کرنے کے اوپر کراچی میں کی جانے والی مردم شماری کے نتیجے میں جو 1,35,00,000 کے اوپر بند کر دی گئی تھی، تقریباً 75 لاکھ نفوس کا اضافہ ہونا، تو تقویت ملی ہمارے اس مفاہمتی عمل کو. پھر ہم نے اپنا یہ پرپوزل، یہ پچ کیا کہ جناب جب تک کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کس طریقے سے امپلیمنٹیشن کریں گے. مثال کے طور پر سندھ گورنمنٹ، اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر 10 سالوں سے کسی صوبے نے شہری علاقوں کے یا ڈسٹرکٹ لیول کے پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ، یہ تو بتا دینا اس پہ آئیے گا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا رسپانس دیا آگے سے؟ دیکھیں، پازیٹیو اور بہت پازیٹیو رسپانس تھا. اچھا، اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے علاوہ دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز بھی پازیٹیو رسپانس اس آئینی ترمیم پہ دیں گی تو ہمارے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے بہت ہی واضح طور پہ آ جائے گا. اس میں کسی سیٹ کی بات نہیں ہے، کسی وزارت کی بات نہیں ہے، اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر ہوتی ہے تو پورے پاکستان کے اوپر نافذ العمل ہوتا ہے. پورے پاکستان میں رہنے بسنے والے لوگ، چاہے وہ کسی بھی شہر میں ہوں، کسی بھی گاؤں دیہات میں ہوں، وہ مستفید ہوں گے. ایم کیو ایم کا پاورفل جو ووٹ بینک ہے وہ تو ایک مخصوص علاقے ہیں نا، اربن ایریاز ہیں، ہمارے اربن سینٹرز ہیں. تو ہم تو بات کر رہے ہیں کہ گاؤں دیہات سے لے کر کے پی کے سے لے کر پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا سندھ کے بالعموم جو شہری علاقے ہوں یا دیہی علاقے ہوں، تو بہت پازیٹیو رسپانس تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ لارجر کینوس کے اوپر، نیشنل کینوس کے اوپر ایک نیشنل پالیسی مرتب کرنے کی بات ہے، تو نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ صحیح معنی میں پاکستان میں عام عوام کے اختیارات کی بات کرتی ہیں، صرف لفاظیاں نہیں کرتی کہ روٹی کپڑا مکان دے دیں گے. بھائی روٹی کپڑا مکان کیسے دو گے آپ تو قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پروونشل فائنانس کمیشن سے لے کر تمام چیزوں پہ مقبوضہ آپ نے شہری علاقے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے تمام اتھارٹیز پارلیمنٹیرینز کے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں. تو بھائی پارلیمنٹیرینز کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، قانون سازی کرنا. ان کا کیا کام ہے؟ سیاسی انسینٹیو کے طور پر جب پارلیمنٹیرینز کو جب دیا جائے گا. ہم ایم این اے ہونے کے باوجود بھی ہم یہ اسمبلی میں کے فلور پہ کھڑو کے بات کرتے رہے کہ جناب پارلیمنٹیرینز کا کام قطعی طور پہ نہیں ہے، لیجسلیشن کام ہے. یہ کام 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کا ہے، لوکل باڈیز کا کام ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اور آج ہم نے ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے جو جیسے تیسے بھی ان کی سیٹیں ملی ہیں، کوئی اور پارٹیز ہیں، تو ہم تو ان کے لیے بھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو بھی ہو ایکس وائی زیڈ، آپ غلط طریقے سے آئے، آپ جیری مینڈرنگ اور پری پول ریگنگ کے ذریعے آئے، آپ ان جگہوں پر آئے جہاں پر 30,000 ووٹ سے کوئی منتخب ہوتا تھا، تو آپ 2,000 اگر ووٹ لے کر بھی آئے، چلے آ گئے، لیکن اختیارات ملنے چاہیے سب کو.
ٹھیک ہے ہاشمی صاحب، سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.